बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, आपको आज की शाम इस खूबसूरत महफ़िल में, इस खूबसूरत तक़रीब में जो डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर साहब के दूसरे मजमूआ कलाम आखिर कार की रूनुमाई और पजीराई के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही है, आपको खुशामदीद कहते हैं। इश्क मैंने भी किया है, मेरे अजदाद ने भी। इश्क मैंने भी किया है, मेरे अजदाद ने भी। नस्ल दर नस्ल किया है तो ये काम आया है। अल्लाह कायम रखे। अब जो सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है, अल्लाह उसे नस्ल दर नस्ल ही कायम रखता है। और इश्क का ऐसा सिलसिला है कि ये तो रोज़े अव्वल से शुरू है, बल्कि रोज़े अव्वल से भी पहले का ये सिलसिला चल रहा है। और ये सिलसिला वो सिलसिला है जब हर चीज़ को फ़ना हो जाएगी तो उसके बाद भी इसे फ़ना नहीं है, इस सिलसिले को। तो ये खूबसूरत तकरीब इशफ़ाक़ नासिर के इस दूसरे मजमूए कलाम की रूनुमाई, तारुफ़ और पजीराई के हवाले से मुनक़िद की जा रही है। आज की इस पुरवकार तकरीब की सदारत कमाल शफ़क़त फरमाते हुए मुल्क के मारूफ़, बल्कि पूरी अदबी दुनिया, पूरी उर्दू दुनिया के जो मारूफ़ शख्सियात हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने आज की तकरीब की सदारत कबूल फरमाई है। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर जलवा फरोज़ हैं। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू अदब का एक और बहुत बड़ा हवाला, बहुत बड़ा नाम, नज़्म के हवाले से, गज़ल के हवाले से, सहाफ़त, शायरी, कॉलम, हकूक़ निस्वां, कितने हवाले हैं जिनका अगर इस मुल्क में किसी भी एक ही भी हवाले का नाम लिया जाए तो लोगों के मुंह से बेख्तियार किश्वर नाहिद का नाम निकलता है। मैं नहायत अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा से कि वो हमारी आज की इस तकरीब की मेहमान ख़ास हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। नज़्म और गज़ल के एक और बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम, मुझे उनके साथ मेरी बड़ी निस्बतें हैं। मेडिकल की निस्बत एक अलग निस्बत है, हम एक सर्विस में रहे, ये एक अलग निस्बत है। मैं उनका शागिर्द रहा, ये एक अलग निस्बत है। वो हमारे चीफ़ इंस्ट्रक्टर रहे। शायरी में भी हम उनसे बहुत सीखते हैं। जनाब डॉक्टर वहीद अहमद से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। जदीद उर्दू अफसाने में, नस्र में, तनकीद में वो नाम जो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रावलपिंडी इस्लामाबाद की पहचान बना, और अब इस वक्त वो अफसाने का और तनकीद के हवाले से मोतबर तरीन नाम है और उसकी पहचान है। जनाब हमीद शाहिद साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। और अब मैं आखिर में इस तकरीब के जो दूल्हा हैं, जिनकी किताब की पजीराई के लिए ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है, वो क्या है वो तो कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, बाकी कुछ आने वाले जो हैं वो भी बताएंगे। और दोस्तों को ये मौका बहुत कम मिलता है कि वो इस तरह के मौके पर आकर अपने दिल की भड़ास निकालें। डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ रखें। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर और मैं मेडिकल कॉलेज के हम जमात हैं, स्टूडेंट हैं। हमारे कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन तकदीर ने हमें इकट्ठा कर दिया किसी एक जगह पर। और मुझे ये बिल्कुल 90s की अवाइल की बात है, 92-93 की बात है। हमने भी नए नए शेर कहने शुरू किए थे। लाहौर में अपने किसी दोस्त से मिलने गया तो पता चला कि साथ वाले कमरे में भी एक शायर साहब हैं। तो वो दोस्त मेरे से तंग था, उसने कहा यार मैं तुम्हें दूसरे शायर के हवाले करता हूँ ताकि मेरी जान छोड़ो तुम। तो ये मेरा डॉक्टर इशफ़ाक़ नासिर के साथ पहला तारुफ था।
مجھے آج بھی یاد ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 3 نمبر ہاسٹل میں ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ دن اور آج کا دن، وہ جیسے میر نے کہا تھا کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے. تو وہ ہماری وہ ملاقات وہ ہر روز چل رہی ہے. آج غالباً اس بات کو 30 برس ہو گئے. تو یہ 30 برس پر محیط رفاقت جو ہے، اس میں ہم نے ایک دوسرے کو شعر سنائے، ایک دوسرے سے شعر سنے، ایک دوسرے کے شعروں کے ہم گواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہمارا تعارف عباس تابش کے ساتھ ہوا، بلکہ ڈاکٹر اشفاق ناصر کے کمرے میں ہی ہمارا تعارف عباس تابش سے ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں جانا شروع کر دیا. بہت سارے دوست جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ آئے، اعجاز ثاقب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین سحر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کنور امتیاز احمد ہمارے ساتھ تھے، سید امتیاز تھے، حسن عباسی تھے، ندیم بھابا تھے. بہت سارا ایک پورا وہ ایک گروپ ہے جس میں ان دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق آج بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور ہم آج بھی اسی اپنے آپ کو اسی شاعری کی جماعت کا کلاس فیلو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے، اشفاق کے شعری محاسن پہ تو بھی بہت سارے اور لوگ بھی گفتگو کریں گے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ اشفاق نے ہمیشہ چونکایا ہے. اشفاق نے ہمیشہ ایسا شعر کہا ہے کہ شعر سنتے ہی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار ایسا شعر میں کیوں نہیں کہہ سکتا. ایسے ایسے خوبصورت اشعار. پہلا جو تعارف ہوا، کتاب 96 میں اشفاق کی آئی، میری 97 میں آئی، لیکن وہ اس کتاب کے شعر جو ہیں وہ آج بھی ہمیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. اسے کہو کہ میں اب سانس لینا چاہتا ہوں، اسے کہو کہ میں اب سانس لینا چاہتا ہوں، میرے وجود سے وعدوں کی رسیاں کھولے. پہلی کتاب اشفاق ناصر کی تھی، خود سے کٹ جانے کے دن. میں یہ بیچ بیچ میں کچھ یادداشتیں تازہ کرتا رہوں گا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اسی گروپ کے اور اپنے اسی قبیلے کے اور اسی گینگ کے ایک اور وہ ان کی شکل دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ میں نے گینگ کا لفظ ٹھیک بولا ہے، حسنین سحر سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اشفاق ناصر کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اتفاق کی بات ہے کہ میرا آج موڈ بھی کوئی ایسے گینگسٹر والی گفتگو کرنے کا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب کا ایک تکیہ کلام ہے پنجابی میں کہ او تو چھڈ، او تو جین، او تو رہن دے. یہ عموماً وہ کہتے ہوتے ہیں جب انہوں نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے، انہوں نے کہا کہ فنکشن ہے اسلام آباد میں تو آپ نے خطاب کرنا ہے، پڑھنا ہے کچھ. میں نے کہا کہ پورے اسلام آباد کی جو کریم ہے وہ تو تم نے اکٹھی کر لی اسٹیج پر، تو یہ لاہور سے چھان پورا منگوانے کی کیا ضرورت ہے. تو فرمانے لگے او تو چھڑ، او تو جان دے. میں نے کہا دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یار کہ میں اپنا مضمون ان کی شاعری پہ لکھا تھا، وہ انہوں نے مہربانی ان کی اپنی کتاب میں شامل کر لیا. میں نے کہا میں نے بہت دیر لگا دی ہے اس مضمون پہ نا، 2-2.5 مہینے لگ گئے ہیں میرے، بہت ٹائم میں نے گزار لیا ہے تمہارے ساتھ، تو اب میں اکتا گیا ہوں، اب بس میں تمہارے بارے میں مزید بات نہیں کر سکتا. او تو چھڑ، او تو جان دے. میں کہا ٹھیک ہے پھر مینوں آن دے. تو صاحب صدر میں بالکل درست کہہ رہا ہوں، میں باقی اکتا چکا ہوں. 3 مہینوں سے ہمیں اس کے علاوہ زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی کتاب دیکھ رہے ہیں کہ چھپ رہی ہے. تو اب میرے پاس صرف 1-2 کیا مغلظات رہ گئی ہیں، تو وہ میں آپ کی اجازت سے پیش کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آج کل ایک یہ بھی فیشن ہے کہ جو مضمون نگار ہیں تقاریر میں وہ اپنے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. تو یہ اچھا فیشن ہے، مجھے تو پسند آیا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ پہلی مغلظات میں اپنے بارے میں ہی بات کرتا ہوں کہ یہ جو شاعری آپ سب کو پسند بھی آ رہی ہے اور پسند آنی چاہیے بھی، تو یہ اس میں ان کا کریڈٹ بہت کم ہے. 10% سمجھ لیں آپ، 90% میرا کریڈٹ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زوجہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ان کو کوئی مصرع ہوتا ہے نا تو فون کرتے ہیں مجھے کہ یار مصرع چیک کرو. اب وہ مصرع سن لیا, ہاں جی اگلا مصرع کیا ہے. اچھا وہ ان کی لفظیات پہ میں نے تھوڑی بات کی ہے مضمون میں, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سناتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں. اگر دوسرا مصرع کیا ہے ابھی بتاتا ہوں. اچھا وہ جو انہوں نے دوسرا مصرع ابھی بتانا ہے وہ اس کے لیے میں نے فون پہ موجود رہنا ہے, اس کے بغیر یہ دوسرا مصرع نہیں بتا پائیں گے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, تو ایک انیکسی سی بنی ہوئی ہے نیچے, ہمارا پورشن اوپر کا ہے, تو وہاں کچھ بیٹھک وغیرہ رہتی ہے اور میرا لائبریری بھی ادھر ہی ہے, کچھ دفتری کام بھی وہاں کر لیتا ہوں. تو وہاں ان کا مجھے فون آیا کہ یار مصرع سن. میں نے کہا سنا, میں نے کہا دوسرا بتاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں بیٹھ گیا وہاں پہ, اب یہ مصرع, اب خاموشی ہے بالکل, پن ڈراپ سائلنس. تو میں نے پھر ٹیلی کام پہ فون کیا, میں نے کہا کھانا مجھے ادھر ہی بھجوا دیں. میں نے وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا, پن ڈراپ سائلنس. اس کے بعد میں نے کھانے کے بعد جو ہم جیسے لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, کچھ دھواں شواں اڑانا, وہ بھی خیر وہ بھی چل پڑا. پھر تھوڑی سی میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی 10 منٹ کی واک بھی کر لیتے ہیں, وہ بھی میں نے کر لی. پھر اس کے بعد میں دفتر بند کر دیا, پن ڈراپ سائلنس, فون آن, دوسرا مصرع انہوں نے بتانا ہے. تو یہ بھی ہو گیا. پھر میں اوپر چلا گیا, اوپر جا کے فون میرے ہاتھ میں ہے, میں واش روم چلا گیا, دانت صاف کر لیے, کپڑے بدل لیے, آ کے لیٹ گیا بیڈ پہ, فون آن ہے, پن ڈراپ سائلنس ہے, بتایا نہیں انہوں نے ابھی. پھر آ کے میں لیٹ گیا. اہلیہ میری ساتھ تھیں تو وہ کچھ کتاب وغیرہ پڑھ رہی تھی, تو ایک دم آپ کی آواز تو ان کی آپ سب نے سنی ہوئی, تو ایک دم میں نے فون اسپیکر پہ کر دیا کہ اب میں کیا کان سے لگا کے رہوں, تو بس جب آئے کچھ بتائے گا تو سن لوں گا. تو وہاں جب ہم اب وہ مطلب لائٹ بھی آف ہو گئی, اب سب جناب سونے کی تیاری ہے لیکن فون آن. تو ایک دم نا اس کمرے میں ایک اسپیکر پہ ایک آواز گونجی, ہاں سن. میری جو اہلیہ ہیں وہ لیٹے لیٹے کھڑی ہو گئی, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. میں نے کچھ نہیں ہوا, دوسرا مصرع ہو گیا ہے, اور بس اب آپ کی بھی زندگی آسان ہو گئی, میری زندگی بھی آسان. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں 90% تو آپ مجھے کریڈٹ دیں ان کی شاعری. اور دوسرا یہ ہے کہ آن اے سیریس نوٹ, لیکن بہرحال مغلظات کے زمرے میں ہی اس کو رکھیے گا, کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ امریکہ سے کینیڈا سے آئے, تو وہ کوئی ظاہری آج کل سب دنیا میں نئی طرح کی ڈرگز کا رواج عام ہے, تو وہ بہت زیادہ ایک کوئی ڈرگ ہوتی ہے LSD, تو اس کا وہ بہت ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ ہے. اور انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک سیٹنگ, پراپر سیٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نے اس نشے کا ٹرپ لینا ہے تو اس کے لیے ایک سیٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے, یعنی آپ کو نیچر کے پاس یا پرندوں کے پاس یا ریگستان میں, جنگلوں میں, جہاں بھی, مطلب شہری اور یہ آرٹیفیشل ماحول سے دور رہنا پڑتا ہے. تو وہ جتنی دیر مہینہ 2 مہینے رہے, یہ دونوں تبلیغ کرتے رہے, LSD کی بھی اور سیٹنگ کی بھی. تو یہ جو اشفاق ناصر صاحب کی شاعری, یہ بھی ایک مخصوص سیٹنگ مانگتی ہے پڑھنے کے لیے. تو وہ اس سائیکولوجیکل اور اس روحانی سیٹنگ سے جب آپ الائن ہو جاتے ہیں, تو پھر جب آپ ان کی شاعری یا اشعار پڑھتے ہیں تو ان کے معنی ویسے بھی ماشاءاللہ بہت پرمعنی شاعری ہے, لیکن اس وقت جب آپ الائن ہو جائیں اس شاعری کے ساتھ. اور میں تھوڑا سا اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جب یہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں, جیسا میں نے ابھی عرض کیا, تو میں کیونکہ اس واردات کا حصہ ہوتا ہوں, تو لہٰذا ایک دوسری بات ہے کہ سمجھ آنا, لیکن پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ اس جو ایک ان کا کلندرانہ مزاج ہے, کیونکہ ایک ہماری شاعری میں زیادہ تر جو شاعرانہ تصوف ہے, بہرحال اس کو ایک شاعرانہ تصوف ہی کہنا چاہیے. وہ ایک جو پریکٹیکل تصوف ہے یا جو خانقاہی نظام ہے یا یہ جو کلندرانہ سسٹم ہے, اس نظام میں بھی جو اس کی پریکٹیکلٹیز ہیں وہ مطلب تھوڑا شاعرانہ طریقے سے ہی عموماً شاعری میں اس کو برتا بھی گیا ہے. شعر بھی اسی رنگ میں کہے گئے ہیں, اس کو سمجھا بھی اسی رنگ میں گیا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ہاں جو وہ اپج پیدا ہوئی ہے روحانی، وہ ان کو جو انہوں نے اقبال پڑھا ہے اور جو انہوں نے اقبال پڑھایا ہے، یعنی کہ مشکل کام ہے، شکیل نے بھی جس طرح بتایا کہ ہم لوگ تو بس اب راز ہی کھولیں گے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اقبال، ہم سب ظاہری بات ہے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب نے اقبال پڑھ رکھا ہے، ہم نے بھی پڑھ رکھا تھا، اپنے تئیں کافی پڑھ رکھا تھا، ان کے اوپر بہت بہت کتابیں اور کام جو ہوئے وہ بھی پڑھ رکھے تھے، لیکن ان کے پاس ایک کمال ہے کہ یہ اقبال آپ کو صرف سناتے ہیں، تشریح نہیں کرتے، بتاتے کچھ نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں اقبال کا شعر سن، پھر اس کے بعد اقبال کا ایک پورے تھاٹ کی لڑی ہے، پورے کلام اقبال میں سے اس لڑی کا ایک شعر، 2 شعر، 3 شعر، 4 شعر، 5 شعر، 10 شعر، 20 جتنے بھی اس لڑی کے شعر ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں، اور تب آپ کے سامنے ایک دم باقی چیزیں بلر ہو جاتی ہیں اور صرف یہی کڑیاں کھلتے ایک ایسی خوش نما زنجیر بن جاتی ہے کہ آپ کو اقبال ہی کھل جاتا ہے، اور وہ اقبال جو کھلتا ہے وہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے لیے واحد صورت یہ ہوگی کہ وہ کلام آپ اشفاق ناصر سے سنیں گے اور الائن ہو جائیں گے شاید اقبال صاحب کی اجازت سے، تو پھر آپ پہ اقبال بھی کھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ان کی میرا خیال سے جو ان کی یہ روحانی اینگل ہے، جو روحانی سیٹنگ ہے، یہ شاید وہیں سے تحفہ ہوئی ہے اقبال کی طرف سے، اور جب بھی اس کے ساتھ الائن ہو گئے تو بس میری دعا ہے، میں اس کا طریقہ نہیں بیان کر سکتا کہ کس طرح ہونا چاہیے، لیکن میری دعا ہے کہ جب بھی آپ یہ کتاب کی صورت میں آ گئی ہے، کتاب ایک مجموعہ آ گیا ہے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کے لیے، تو میری آپ سب لوگوں کے لیے یہ دعا، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہی نظر عنایت کر دے ان کی شاعری پڑھتے ہوئے جو یہ شاعری ڈیزرو کرتی ہے۔ میں آخر میں صرف ایک بات ہی، انہوں نے مجھے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ یار اپنے مضمون میں سے کچھ پڑھ لینا، میں نے کہا نہیں یار وہ تو ایسا نہیں ممکن، لیکن ایک بات میں ضرور اپنے مضمون کی یہاں دہرانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ماشاءاللہ پورا اردو ادب بہت اعلیٰ پائے کی شاعری سے بھرا ہوا ہے، لیکن دیکھنے میں میرے مشاہدے میں یا میری ناقص فہم میں یہی رہا کہ کچھ لوگوں کو وہ اتنی ریاضت کرتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، پوری زندگی دے دیتے ہیں اس فن کے لیے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ عنایت کر دیتا ہے، تفویض کر دیتا ہے کہ جی یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے، تو آپ کو میں بہت اچھا شعر عنایت کرتا ہوں، یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی یافت اگر کسی کی اس سے متعلق ہو گئی، منسلک ہو گئی، تو اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن یہ سب بخششیں ہیں۔ اشفاق ناصر کی شاعری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو اشفاق ناصر کو شعر اللہ نے دیے ہیں وہ بخشش میں نہیں بلکہ تحفے میں دیے ہیں، اور ادھر بھی میں نہیں کہہ سکا، یہاں بھی میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا کہ بخشش کس کو دی جاتی ہے، وہی چیز بخشی کس کو جاتی ہے، اور وہی چیز تحفے میں کس کو دی جاتی ہے۔ یہ شاید کلام کا فرق نہیں ہے، لیکن شاید بندے اور بندے کا فرق ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حسنین۔ حسنین گفتگو کر رہا تھا تو مجھے بھی بہت سے واقعات کی ایک فلم جو ہے وہ میرے سامنے چل رہی تھی۔ کچھ واقعات تو دہرائے جا سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں دہرائے جا سکتے۔ ایک ہم میڈیکل کالج میں ہی تھے تو ایک دن مطلب انہیں وہ فطرت کے ساتھ اس کی جب بات ہوئی، اور صبح کو تقریباً 5:30 بجے 6 بجے، ہم میڈیکل کالج میں عموماً رات 2 ڈھائی بجے 3 بجے سوتے تھے، تو اب صبح 5-6 بجے اٹھنا تو ایک ناممکن سی بات ہوتی تھی۔ زور زور سے دروازہ، اللہ خیر کرے کہ وہ میرے ساتھ جو روم میٹ تھا وہ بھی جاگ گیا۔ دروازہ کھولا تو اشفاق صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ باہر بارش ہو رہی تھی۔ مجھے کہہ رہا یہ دیکھ کتنی بارش ہو رہی ہے اور تو سویا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار میں رات 2:30 بجے سویا ہوں۔ نہیں نکل باہر۔ اچھا، میں نے کہا نکل آیا باہر۔ اب باہر نکل کے ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گیا بارش میں، تو سامنے جو ایک لان تھا، گراؤنڈ تھا، اس میں پانی کافی بھرا ہوا تھا،
مجھے کہنے لگا چل اس میں چھپ چھپ کرے. اور لٹرلی ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر اس گراؤنڈ میں چھپ چھپ کی, اور پھر وہاں پر اس نے کہا, اس کے بعد آگے کہتا چلا تجھے میں غزل سناؤں, تجھے میں شعر سناؤں. میں نے کہا یار یہ شعر سننے کے لیے چھپ چھپ کرنی ضروری ہے. بہت ایک جیسے بتایا حسنین نے کہ شعر دو ایک چیزیں کہ یہ جیسے ہم سنتے ہوتے ہیں کہ شعر اترتے ہیں, تو اشفاق میں ہم نے شعر اترتے ہوئے دیکھے. وہ شعر کہتا جا رہا تھا اور لکھتا جا رہا تھا. حافظہ اسے اللہ نے کمال کا دیا, اتنا کمال کا حافظہ کہ شاید میں نے بہت کم لوگوں کا اتنا باکمال حافظہ دیکھا. میں ہمارے امتحان تھے ایگزام, تو میں نے مجھے کہنے لگا یہ میرے سے سن, کوئی کویشچن تھا. اچھا اب میں نے کہا سننا کیا ہے بتاؤ. پڑھنا شروع کر دیا, تھوڑی دیر بعد کہتا صفحہ پلٹ اگلے پیج پہ آ گیا ہوں میں. تو وہ فوٹوجینک میموری. شاعری میں بھی جو شعر ایک دفعہ سنا وہ زبانی یاد ہو گیا. عباس تابر صاحب سے ایک دفعہ انہوں نے دیباچہ لکھوایا, تو وہ ایک دفعہ تابر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیباچہ سنا دیا. اب کچھ دن بعد تابر صاحب کہنے لگے کہ میرے سے وہ دیباچہ گم ہو گیا. تو یہ آیا میرے پاس, تو کہنے لگا جی وہ دیباچہ دیں, میں نے کتاب میں چھپوانا ہے. تابر صاحب نے کہا یار وہ تو گم ہو گیا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں دوبارہ لکھ کے دیتا ہوں. اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے تابر صاحب کہتے ہیں حرف با حرف جو ایک دفعہ اس نے سنا تھا وہ دیباچہ لکھ کر دیا. اور باقی مضامین پہ بات بعد میں ہوگی. ابھی ہمارے ایک اور بہت محترم دوست جن سے ہم اس زمانے میں ملنے جایا کرتے تھے, انہیں دیکھنے جایا کرتے تھے, انہیں سننے جایا کرتے تھے, اکبر بھائی بھی یو ای ٹی میں تھے, اور اکبر بھائی کے ساتھ رحمان حفیظ صاحب ہوتے تھے. ایک پوری اس زمانے میں یو ای ٹی میں بھی ایک پوری گلیکسی تھی شاعروں کی. ادریس بابر, رحمان حفیظ, ذوالفقار عادل, تو یہ سارے بہت باکمال شاعر وہاں یو ای ٹی سے نکل کر آئے. میں رحمان حفیظ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور تھوڑا اشفاق کی اس کتاب کے حوالے سے اور اشفاق کے حوالے سے اپنے خیالات سے بتائیں. آپ کی جیسے جدید دور کے غزل گو شعراء کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, جن میں سب سے بڑا چیلنج الفاظ و علامات کی فرسودگی ہے. اس مشکل کے تدارک کے لیے کئی اشروں سے متنوع کاوشیں جاری رہتی ہیں, جن میں سے کچھ بعض تجربات کی سطح سے ہی بلند نہ ہو سکیں. نئی نسل کے موجودہ شعراء تو اپنی تن آسانی کے لیے الفاظ و مرکبات اور علامات کے بہت بڑے ذخیرے کو ویسے ہی ڈسون کرتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات میں ڈاکٹر اشفاق ناصر نے کوئی بڑا تجربہ کیے بغیر غزل کے شائقین کی توجہ حاصل کی ہے, جسے ایک منفرد کاوش قرار دیا جا سکتا ہے. اشفاق ناصر نے یہ کمال کلاسیکی روایت کے بالاستیاب مطالعے اور موجودہ تناظر میں اس کی ہماجت تجزیے سے حاصل کیا ہوگا, لیکن ہمارے سامنے تو محض اس کی کاریگری ہے جس پر صنعت کا گمان تک نہیں ہوتا. اشفاق ناصر نے الفاظ کے برتاؤ میں سلیقے کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ پرانے ہوتے ہوئے بھی نئے سے نئے لگتے ہیں. اس کامیابی نے ایک طرف اشفاق ناصر کو کئی اختراعی مباحث, لسانی پیچیدگیوں اور مالی مسائل کا حصہ بننے سے بچا لیا ہے, اور دوسری طرف بعض الفاظ و مرکبات کی نئی جہات بھی سامنے آئی. لیکن اشفاق کا جوہر ان مقامات پر اور زیادہ کھل کے سامنے آیا ہے جہاں اس نے روایتی مضامین میں بھی تازگی کا احساس دلایا ہے. چند اشعار ملاحظہ ہوں. ایک سمت نما عشق نے ایک روز کہا تھا, پیشانی بتائے گی کہاں لب کی جگہ ہے. یہ تاکہ دل ہے کسی کے خیال سے روشن, نہ لو لپکتی نہ اس میں دھواں ٹھہرتا ہے. ہر محبت کے لیے دل میں الگ خانہ ہے, ہر محبت اسی خانے میں گزر جاتی ہے. ابھی حسنین صاحب نے اپنے مضمون کا ذکر کیا, تو ان کا تفصیلی دیباچہ میں پڑھ چکا ہوں. اس میں حسنین نے یہ طے کر دیا ہے کہ اشفاق ناصر کسی نام نہاد نظریاتی وابستگی کا اسیر نہیں ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محبت کرنے والا انسان ہے, اور یہی محبت اور یہی انسانیت, اس کا فروغ
انسانیت کا فروغ اس کا نظریہ ہے۔ اور مجھے اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کر لینے دیجیے کہ ڈاکٹر اشفاق ناصر در و بست کا شاعر بھی نہیں ہے۔ وہ خود بھی بار بار کہتا آیا ہے کہ میں شاعری تخلیق نہیں کرتا، یہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنے 3.5 دہائیوں کے تعلق، مسلسل ادبی تعامل اور اس کی شاعری کے باقاعدہ سامع ہونے کی حیثیت میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ ایک فطری شاعر ہے۔ وہ شعر گوئی کو وظیفہ حیات کی طرح سمجھتا ہے، جس میں ایک سانس کو بسر کرنے کا ایک ہی موقع ملتا ہے۔ چنانچہ وہ شعر کی معصومیت اور حرمت کو تجربات کے تیشوں سے نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اس عزم و استقلال نے مسلسل شعری ریاضت کے ساتھ مل کر اس کے اشعار میں بے ساختگی اور پرکاری بھر دی ہے۔ اشفاق ناصر کے اشعار اس کے دماغ کی نہیں، دل کی کیفیات کی خبر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان میں جذبے کی شدت بہت ہے اور اسی لیے وہ کاٹدار اور پرتاثیر بھی ہیں۔ چنانچہ اشفاق کے اشعار اور غزلوں میں انتخاب کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے۔ ثبوت کے طور پر 320 صفحات کا یہ شعر مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس مجموعے سے چند اور اشعارات کی نظر کرتا ہوں۔ وہ ایک شخص جو اب میرے حافظے میں نہیں، وہ ایک شخص مجھے یاد آتا رہتا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں تجھ کو تیری انگلی تھامے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں تجھ کو تیری انگلی تھامے، جس طرف کہتا ہے تو مجھ کو جہاں کہتا ہے۔ اور مدت سے میں شور نہیں کرتا کہ وہ جاگ نہ جائے، ہاتھ لگاتا ہوں تو بستر خالی ہوتا ہے۔ مضمون طویل ہے، میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اشفاق ناصر کے کلام کی ایک اور اہم خصوصیت مجاز سے اس کا بھرپور استفادہ ہے، جو کہیں مضامین کی تہداری، کہیں ابہام اور کہیں کثیر تمثالی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اشفاق ناصر بے پناہ شاعر ہے اور اپنی شاعری کو ہم وقت بسر کرتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ہم دوست بھی اس کی مائیت میں اظہار کے اس وفور کا لطف لیتے ہیں۔ ایک تفصیل آپ نے سنی حسنین بھائی سے۔ ان نشستوں کا تذکرہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں۔ فی الحال یہ کہہ کر رخصت چاہتا ہوں کہ اشفاق ناصر نے اپنی تخلیقی ہنر سے محض اپنی دریافتی نہیں کی، بلکہ مسلسل فنی ریاضت سے اپنی مستقل بازیافت اور ذاتی یکجہتی کو بھی یقینی بنایا ہے، بلکہ وہ دوستوں کے لیے بھی تحریک اور انسپریشن کا منبع بن کر سامنے آیا ہے۔ بقول اشفاق تو کرنے لگتے ہیں سعی تلاش مصرع نو، ہم اپنے آپ کو جب بھی پرانے لگتے ہیں۔ یہ ساری انسپریشن اپنی جگہ، مگر میں ذاتی طور پر اسے اپنے تجزیے کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ اشفاق ناصر نے ہمارے لیے شعر کہنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ میں کہ ایک لمبی مسافت مختصر ہونے کو ہوں، وہ قدم رکھے گی اور 2 گام کر دے گی مجھے۔ اشفاق نے ہمیشہ جب بھی شعر کہے ہیں تو وہ جو مروجہ مضامین ہیں وہ ان کے فیشن میں آ کے شعر نہیں کہے، اس نے اپنے دل کی سنی ہے۔ دل نے جو بات کہی ہے وہ بات اس نے برملا شعر میں کہی ہے، اور اس نے کبھی بات روکی بھی نہیں۔ یہ 160 غزلوں کا شعری مجموعہ اس بات کی گواہی ہے۔ کوئی اور شاعر ہوتا تو وہ بڑے آرام سے اب تک 3-4 مجموعے لا چکا ہوتا، لیکن اشفاق نے ایک طویل خاموشی اور صبر کے بعد ایک اپنا خود احتساب کر کے، خود انتخاب کر کے یہ مجموعہ اس یقین کے ساتھ وہ سامنے لے کر آیا ہے کہ یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے، اس کے ہونے کی گواہی ہے۔ اپنی قسمت میں سبھی کچھ تھا، فقط پھول نہ تھے، تم اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارے ہوتے۔ درخواست گزار ہوں غزل کا، ہمارے عہد کا ایک اور بہت بڑا نام، کہ ان سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب اختر عثمان۔ مسند نشینان خصوصی خواتین و حضرات، ایک مبتلا شخص کی شاعری کے حوالے سے بات کرنا بہت مشکل ہے، اور اس صورت میں تو اور بھی مشکل ہے جب آپ کے ہاتھوں میں ایک ضخیم مجموعہ کلام ہو اور آپ دوسرے مصرعے کے انتظار میں
حسنین سحر کی طرح بہت عرصے تک اپنے فون کو ہولڈ کیے رکھے. تو مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا. مجھے آج بھی یاد ہے اکبر ناصر بیٹھے ہوئے ہیں، اشفاق ہیں، رحمان حفیظ ہیں اور دوست جو پرانے ہیں، تقریباً 40 برس ہونے کو ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے تخلیقی سفر کے گواہ ہیں. میں نے اس لیے اشفاق کو ایک مبتلا شخص کہا کہ شعر بغیر وفور کے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سناتا ہے. اور میں نے اکثر اسے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب کسی سے شعر سنتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ یار انہیں سنا جویں شعر سنائیے ہوں نے، اور خود بھی جب شعر سناتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک ایسے شخص کی سی ہوتی ہے جو ابھی ابھی کسی تخلیقی تجربے سے نکلا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایک تجربے کو تخلیقی تجربہ بننے کے لیے کتنی کتابیں درکار ہوتی ہیں، 10 12 15 40، یا باقی ظفر اقبال صاحب سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ ایک تخلیقی تجربہ جو ہے وہ کتنی مدت کے بعد ایک تخلیقی تجربہ بنتا ہے. بعض اوقات آپ جسمانی موت مر جاتے ہیں اور آپ کی اولاد آپ سے یہ کہتی پھرتی ہے کہ بابا اس مجموعے کو چھاپ دو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو اچانک چلچلاتی دھوپ میں پہلی بارش کا ورود ہوتا ہے اور اس کے لیے شاعر کو 20 کتابوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، پہلی بارش خود ایک عظیم تخلیقی تجربہ بن جاتی. تو اشفاق ناصر کے اس مجموعے میں اگر 160 غزلیں ہیں تو کم از کم 80 شعر ایسے ضرور ہیں. میں کتاب ساتھ نہیں لے کے آیا اور شعروں کو دہرانا سامنے بیٹھے ہوں کی اور خود شاعر کی اس وفور سے اگر میں وہ شعر نہیں پڑھ سکتا جس وفور سے اشفاق ناصر نے ان کو کہا ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کتاب پہ بات کروں. بہت ساری دعائیں، اور پھر خاص طور پر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس وفور کو، اس وابستگی کو، اس پیوستگی کو قائم رکھے. اور آخر میں وہ جو ییٹس کی 3-4 لائنیں ہیں وہ میں اشفاق کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ہاؤ مینی لو یور مومنٹس آف گلیڈ گریس اینڈ لو یور بیوٹی ود لو فالس اور ٹرو بٹ ون مین لو دا پلگرم سول آف یو اینڈ سورز آف یو چینجنگ فیس. تو یہ جو پلگرم سول ہے، یہ جو جوگیانہ روح ہمارے پاس بیٹھی، اس کا کمال ہی یہ ہے کہ اس نے ضرورت کے بغیر غزل نہیں کی. ابھی کہا گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نظریاتی جھمیلے ہوتے ہیں، نظریے کے بغیر شعر کی کوئی حیثیت نہیں. اور اشفاق ناصر کا نظریہ شعر کے بارے میں وہی ہے کہ آپ کتنے مبتلا ہیں اپنے تخلیقی عمل میں. وہ تو اپنے شعروں کے ذریعے اپنے تخلیقی عمل کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ایک ماں کی طرح، ایک استاد کی طرح نہیں. وہ اپنے تخلیقی تجربے کو ایک ماں کی طرح سمجھاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے دوست نے کہا تھا کہ کیوں تاگا تاگا ٹوٹی زاؤ، کیوں ٹوٹے اپنے بھاگ. تو جب میں اشفاق کے آخر کار کو پڑھتا ہوں تو نام کی تو داد میں دے چکا ہوں انہیں. جب وہ کتاب مجھے عطا کرنے آئے تھے تو میں نے نام کی داد دی تھی کہ اتنا خوبصورت نام، ظاہر ہے 27 برس کے بعد کسی مجموعے کا آنا، آخر کار ہی اس کا نام ہونا چاہیے. اور اس کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بھی اس آگ میں جو
جلانے کے بجائے سردیوں میں ٹھنڈک بخشتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس سے ہضمدوز ہونے کے لیے اس کتاب کے اندر سردیوں کی اس دھوپ کی طرح اترنا ہوگا جو رگوں میں سرسراتی ہے اور آپ کو وہ فرحت عطا کرتی ہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز آپ کو اس طرح کی مسرت نہیں دے سکتی۔ میں اشفاق کو اس مجموعے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر اس بات پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس محفل میں مجھے بہت ہی کم شعراء اور بہت ہی اعلیٰ انسان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سراہنے کے لیے آپ کے وہ جو جاننے والے یا تعلق دار یا کسی کام سے آپ کو ملنے والے لوگ جو ہیں وہ آرتی اتارنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کے دیوتا کے پاؤں ریت کے ہیں۔ تو اشفاق کے پاؤں مٹی میں باقاعدہ پیوست ہیں اور وہ زمین کا شاعر ہے، اس نے زمین کے ساتھ جڑ کے ایسا شعر، ابھی شعر جب پڑھا گیا کہ عشق میں نے بھی کیا ہے میرے اجداد نے بھی، نسل در نسل کیا ہے تو یہ کام آیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تفہیم میں کس طرح کروں، اس کی تفہیم میر کر گئے اور ان کے اس شعر پہ میں اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ آوارہ گرد باد سے تھے ہم پشہر میں، آوارہ گرد باد سے تھے ہم پشہر میں، کیا خاک میں ملا ہے یہ دیوانہ پن تمام۔ تو جب آپ کا دیوانہ پن خاک میں مل جائے اور آپ دشت سے صحرا میں آ جائیں اور ایک واماندہ خاک پر ایک واماندہ گرد باد کی طرح بکھرے ہوئے ہوں اور گلی کوچوں میں لہراتے پھریں اور آپ کی خود حیت جو ہے وہ اس طرح نہ رہے لیکن شعر بن جائے، اس پر اتنی محنت کی گئی ہو کہ وہ نظر نہ آئے۔ اشفاق نے شعر کو اور شاعری کو واقعاً بقول رحمان حفیظ مشکل بنا دیا ہے، اور یہ فن جو ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اشفاق ہمیں ان لمحوں میں ہمارے لو مومنٹس میں کس طرح ہمیں گریس کرتا ہے، کس طرح ہمیں ایمبریس کرتا ہے اور کس طرح ہمارے پاؤں کو زمین جو ہے وہ کیرس کر رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، شاعری کا جو پیشن ہے اور جو کمٹمنٹ ہے وہ اشفاق کو واقعی وراثت میں ملی ہے۔ وہ جو نسل در نسل کیا ہے تو یہ کام آیا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اشفاق کے اور ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری تحریکیں جو ہیں وہ ان سے ہی ملتی ہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے درخواست گزار ہوں کہ آئیں اور 2 الفاظ آپ بھی اشفاق کے حوالے سے۔ آپ کی اجازت سے۔ پولیس کا کام کرائسس مینجمنٹ ہے، یہ ابھی بھی مجھے اسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، دونوں مشکل کام ہیں۔ عام طور پہ شاعروں کی گھر میں وہ قدر نہیں ہوتی جس کے وہ مستحق ہوتے، کیونکہ تخلیقی عمل جو ہوتا ہے اس کا پہلا اظہار بڑا ڈر ڈر کے کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک سمجھا نہیں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی فنکار ہو، پینٹر ہو، سنگر ہو، شاعر ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب لکھنا شروع کیا اور باقاعدہ شعر بنائے تو ہمیں بھی احساس نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے شاعر بن جائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ جو میں نے لکھا بھی ہے،
डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और आज इस जगह पे बैठे हैं कि उनके साथ हम जिस अहद में जी रहे हैं उसके बड़े नाम स्टेज पे जलवा फरोज़ हैं। मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज डॉक्टर इशफाक नासिर साहब की आखिरकार मसनद पे और सबके सामने आई गई। शायरी जैसे कि अख्तर उस्मान साहब ने कहा, हफीज़ रहमान साहब ने कहा, खुदा की देन है, और लेकिन उसमें फ़न की खूबियों को, उसकी बुनत को अच्छे तरीके से, उस तरीके से पेश करना कि असातिज़ाए ज़माना भी उसको कबूल कर लें और उसे कबूलियत की सनद अता कर दें, ये एक एज़ाज़ की बात है। उन तमाम शायरों के लिए, उन तमाम मुसन्निफ़ीन के लिए, उन तमाम फ़नकारों के लिए जो किसी भी फ़नकार मुज़ाहिरा करते हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ डॉक्टर इशफाक नासिर साहब के साथ हैं, और जो मेरे प्रोफेशन के हवाले से बात है वो ये है कि जब तक आप अदब, एहतराम, आदमियत, मोहब्बत, ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिनका डॉक्टर साहब ने अहाता किया है, और एहसासात को महसूस नहीं करेंगे तो ये मुआशरा आगे बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर मुआशरे के दिल में अगर कोई जिस्म हो तो उसके दिल में जो चीज़ धड़कती है वो शायरी है, और ये कायनात उसी के ज़ेर बम से कायम है। उसमें जो भी बंदा अगर एक शेर का भी इजाफा करता है तो इस कायनात के हुस्न को बढ़ाने में वो उसका किरदार है, और उसकी कदर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाई भी हैं, तो मेरी इनकी तमाम तमन्नाएँ और तमाम अच्छी जो दुआएं हैं वो उनके साथ हैं, और उन क़ारीन के साथ भी जो किताब से मोहब्बत रखते हैं, और जो उनके मौज़ूआत हैं वो आप सब पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। और मेरी सिर्फ़ आपसे यही दरख्वास्त है कि जो किताब का पढ़ने का अमल है इसको जारी रखा जाए। उसमें आप तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ की गवाही है कि आप किताब से मोहब्बत रखते हैं तो तशरीफ़ लाएँ हैं। मेरी दुआ है कि इस जगह पे भी और बाकी जगहों पे भी और किताबें लिखी जाएं, और किताबें पढ़ी जाएं, और किताब से जो मोहब्बत है वही हमें अमन की तरफ लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। और किताब का जो आपने जिक्र किया, गो कि ये आज जो ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद आज किताब की ज़रूरत नहीं है। जो वो काता और ले भागी वाली बात के जो जी में आया वो फ़ौरन फेसबुक पे या कहीं उस पर पोस्ट कर दिया और बस 20-50 कमेंट्स आ गए और खुश होकर बैठ गए। लेकिन उस दिन इशफाक और मैं और हसनैन बैठे हुए थे तो हमें अचानक ये एहसास हुआ कि जो किताब है ये महज किताब नहीं है। इसका एहसास उस वक्त होता है जब हम सिर्फ किताब को देख रहे होते हैं, जब हमारे सामने वो शख्स नहीं होता, जब हमारे सामने वो शख्सियत नहीं होती है। हमने नदीम साहब की किताब को उठाया, मीर साहब की किताब को उठाया, फैज़ साहब की किताब को उठाया, तो मैंने कहा यार ये देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो किताब हम उठाते हैं हम उस शख्सियत से हम कलाम हो रहे हैं, हम उस शख्सियत से बात कर रहे हैं। तो ये जो एजाज़ है ये किताब के होने से है। ये फेसबुक का प्रोफाइल खोलने से शायद आपको ये कैफियत नहीं आ सकती। तो बहरहाल स्टेज की तरफ आते हैं और मैं नहायत अदब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ हमारे बहुत ही अच्छे राइटर, फ़िक्शन के, नस्र के, तनकीद के हवाले से भी बहुत माशाल्लाह बड़ा नाम जनाब हमीद शाहिद साहब से दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने जिन लोगों से भी गुफ्तगू सुनी, जिन दोस्तों की, वो सारे इशफाक से बहुत पहले से वाकिफ़ थे और मैं शायद सबसे इस मामले में कम उम्र हूँ कि बहुत बाद में जाके इनसे तारुफ हुआ। तो वहीं से मैं अपनी बात आगाज़ करता हूँ। जैसे कोई अपने ध्यान में चल रहा हो और अचानक रोशनी का एक झपाका हो और वो कुछ देर के लिए हद तक देखता रह जाए, तो यूं है कि इशफाक नासिर से मेरा तारुफ भी इन झपाकों में होता रहा है। पहली बार चिन्योट जाते हुए सफ़र के दौरान हमें शकील जाज़िब की किताब नमी दानम की तकरीब में शिरकत के लिए चिन्योट जाना था और हमें कहा गया था कि डॉक्टर इशफाक नासिर के साथ जाना होगा। मैंने डॉक्टर साहब की तरफ देखा
एक खूबसूरत शख्स मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो यकीनन अच्छे डॉक्टर होंगे, मगर मैं एक उलझन में पड़ गया था कि जाने एक डॉक्टर के साथ सफ़र कैसा रहेगा। तब तक मैं नहीं जानता था कि वो महज मुआलिज नहीं, एक शायर भी थे। ये तो उन्होंने रास्ते में बताया था और मेरी तरफ बार बार देखते हुए और हैरान होते हुए बताया था कि मैं नहीं जानता था। कई वर्ष पहले उनकी एक किताब आ चुकी थी, मैं शौक़ की खातिर शायरी करना, और अवाइल उम्री में किताब लाकर एक तरफ रखते हुए अपने और धंधों को तरजीह अव्वल पर ले आना मामूल का अमल रहा है, जो मेरे देखने में आता रहा है। लिहाजा मेरे लिए इसमें चौंकाने वाली बात न थी। चौंका तो मैं तब था जब उन्होंने इसी सफ़र के दौरान मेरी ख्वाहिश पर अपनी एक गज़ल सुनाई थी। फिर जब जब उन्हें सुना, एक चौंध और एक खीरगी मुझ तक मुंतकिल होती रही। आखिरकार के मुकाबिल होना इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है। 2 दिन पहले किताब मिली, 2-2.5 किताबों के बराबर किताब, 320 सफ़हात की एक किताब। इसमें 160 गज़लें हैं और हर गज़ल लगभग 7 अशार की। गोया कहीं से तकलील मवाद की शिकायत नहीं होती। सोने पर सुहागा ये कि हर शेर दामन पकड़ कर रोकने वाला कोई मज़ामीन का मजमूआ होता, या शायरी की आम सी किताब जिसमें ठहर ठहर कर सोचने या लुत्फ़ लेने को कुछ ना होता, तो 3-4 घंटों में पढ़ा कर एक तरफ रख चुका होता। मगर ये इशफाक नासिर की किताब थी आखिरकार, और मुझे जमालियात के लतीफ़ चपाके खीरा किए देते थे। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। एक उम्दा तख्लीक अपने तख्लीकार के वजूद की शिनाख्त की समत ले जाने वाले रास्ते पर बिखरी पड़ी निशानियाँ हो जाया करती हैं। मैं ये निशानियाँ चुनता रहा और जितना इशफाक नासिर के कलाम को पढ़ समझ पाया हूँ, उसमें 2-3 बातें बहुत नुमायाँ होकर सामने आती रही हैं। ये बातें मैं अर्ज़ किए देता हूँ। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि वह अपना पोइटिक डिक्शन बनाने और दिखाने के कोई अलग से हीला नहीं करते, ताहम बात कहने को ऐसे पहलू का इंतखाब करते हैं कि उसमें जज्बे की तुंदी भर जाती है, यूं जैसे अंगूर का दाना पकने पर रस से भर जाता है और उसकी जिल्द तन कर एक चमक उछाल देती है। ये चमक वो नहीं है जो हमारे कुछ ज़हीन और हद दर्जा मोहतात शायर रगड़ रगड़ कर अपने मिसरों के ऊपर एक छिलके की सूरत पैदा करते हैं और जो अपनी तरफ मुतवज्जो करने, मरूब करने और फिर परे धकेलने का अमल एक साथ करने लगती है कि इशफाक नासिर कि हाँ, ये तख्लीक के नामियाती अमल की ज़ायदा होती है और तासीर में इजाफ़ा करती है। जिस चमक की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ इस एक आंसू में ध्यान का हिस्सा हो रही है। ये तुझको ढूंढता आखिर कहाँ से आता है, ये तुझको ढूंढता आखिर कहाँ से आता है, मैं रोज़ पूछता रहता हूँ एक आंसू से। 2, दूसरी बात यह कि शायर को बहरहाल ज़ुबान से मामला करना होता है। वो नए नए मुरक्कबात बनाता है कि मानवियत में इजाफ़ा हो और मिसरा भी चुस्त रहे। वो अजनबी या मतरूक अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर टांगता है, ये एक खूबी है और अगर करीने से आए तो शेर के लुत्फ़ में इजाफ़ा हो जाया करता है। ऐसे मुरक्कबात और अल्फाज ज़ुबान में एक शको भी पैदा कर देते हैं। शायद यही सबब रहा होगा कि कुछ के हाँ इनके इस्तेमाल का मुज़ाहरे का एहतमाम होता रहता है, इतने एहतमाम से कि सारी तवज्जो यही मुरक्कबात और अल्फाज खींच लेते हैं। ऐसे में ये मुरस्सा कारी मानियाती तौसीकारी होती है न जमालकारी कि इससे शेर के मानियाती और जमालियाती बहाव में रखने पड़ने लगते हैं। इशफाक नासिर के यहाँ ऐसा नहीं होता। लफाजी और ज़ुबान साजी के ज़रिए लिसानी हैबतकारी उसका मसला नहीं है। कहीं भी वो मतरूक अल्फाज या अनोखी तराकीब से तवज्जो खींचते नज़र नहीं आते। मुझे यूँ लगता है कि शेर कहना हमारे इस शायर के यहाँ जैसे मुसव्वरी का सा अमल हो जाता है, ऐसा कि कहीं भी रंगों के गहरे और उभरवां छींटे नहीं पड़ते और शेर के कैनवस पर ज़ुबान के सारे रंग एक तवाज़ुन और तहज़ीब से बरते जाते हैं। तिलिस्मे शेर गरी है मुसव्वरी इशफाक, मैं एक शख्स दिखाऊं गज़ल के जादू से। 3, तीसरी बात की ज़ैल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज हैं जो इशफाक नासिर के यहाँ तवातर से आते हैं
انہی سے وہ فضا بنتی ہے جو شعر کے تخلیقی عمل میں ان کے وجود پر اترنے والے موسموں کو نشان زد کر رہی ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں وہ جہاں کہیں ہوں، مگر شعر کہتے ہوئے وہ اس فضا کی ناگول میں جا بیٹھتے ہیں۔ صحرا، دشت، آنکھ، آنسو، شام، عشق اور ان جیسے دوسرے الفاظ جو مشرقی شعری روایت میں اپنی تہذیبی معنویت رکھتے ہیں۔ آپ اشفاق ناصر کی غزلیں پڑھتے جائیں، یہ الفاظ پلٹ پلٹ کر آئیں گے، یوں جیسے سرد پہاڑی علاقوں میں بادل آتے ہیں اور ایک دھند بناتے ہیں۔ ان الفاظ سے وہ قاری کے دل کو گداخت کرتے ہیں، اس کے جذبوں کی تہذیب کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ ان کا بار بار آنا کھلتا نہیں ہے کہ ہر بار یہ نئے معنیاتی انسلاکات کے ساتھ آتے ہیں۔ مثلا شام کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، یہ شعر دیکھیے: میں کیسے تجھ کو بتاؤں کہ کیا ہے یوم الدین، یہ ایسا دن ہے جو ہوتا ہے شام سے آغاز۔ اب ذرا شام کو اس تصور میں دیکھیں۔ اچھا، اس ایک دو غزلوں کے اور شعر دیکھ لیجئے اسی شام کے حوالے سے۔ اس میں تم ہوتے ہو اور ایک دیا ہوتا ہے، عمر بھر ہم نے یہی شام کا مطلب سمجھا۔ ایک اور شعر دیکھیے: تمام بچھڑے ہوئے میری آنکھ میں آ جائیں، ہے ناؤ چلنے کو تیار، شام ہو گئی ہے۔ ایک خرد بحر کی یعنی چھوٹی بحر کی غزل کا سادہ مگر تاثیر سے لبالب شعر دیکھیے: پھر وہ شام پلٹ آئی ہے، سوگ منایا جا سکتا ہے۔ کہنے کو بہت باتیں ہیں، مگر آخر میں اس غزل کا ذکر کرنا چاہوں گا، مکمل غزل کا نہیں، اس کے پہلے 4 اشعار کا، جو میں نے پڑھے تو جیسے پھر سے روشنی کا چھپاکا سا ہوا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور بہت دیر ان اشعار کی بابت سوچتا رہا، پھر کچھ وقفہ دے کر اور پہلے تاثر سے نکل کر پڑھنے کو سب سے الگ اور اپنی اسٹڈی کے ایک کونے میں اتر گیا، اور ہر بار بہتے آنسوؤں کے بیچ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں وہاں تھا اور نہیں تھا، جیسے وہ سب کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اشعار سنیے اور مجھے اجازت دیجیے: وہ گھر میں ہی موجود ہے اور گھر نہیں موجود، کیا دوری اذیت ہے میسر نہیں موجود۔ ایک ایسے بھنور میں ہوں کہ اب ڈوبا کے ڈوبا، اور یہ بھی خبر ہے کہ سمندر نہیں موجود۔ ایک شخص جو رہتا ہے ہمہ وقت میرے ساتھ، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہیں پر نہیں موجود۔ اس واسطے اب میرا کہیں دل نہیں لگتا، جو آنکھ میں موجود ہے منظر نہیں موجود۔ آپ کا شکریہ جی۔ چراغ رکھ سر دیوار، شام ہو گئی ہے، سمیٹ اپنا یہ بیوپار، شام ہو گئی ہے۔ اشفاق کے لیے شام کی جو کیفیت ہے اور اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو جذب کرتا ہے، اس شعر سے آپ کو واضح ہوتا ہے۔ میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر وحید احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، وہ جناب صدر اور معزز خواتین و حضرات، ہر مقرر کے آنے سے پہلے خان صاحب ایک دھن چھیڑتے ہیں، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ خان صاحب آپ ہی سنیے کہ ایک بار منٹو صاحب لہر میں تھے اور آخری شب انہوں نے کہا کہ گانا سنتے ہیں، تو وہ بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے خود گانا شروع کر دیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ منٹو صاحب آپ کون سے کالے پہ گاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو بہت کالا ہے میں اس پہ گاتا ہوں، وہ میرا کالا ہے۔ تو خان صاحب اگر مجھے پوچھے تو میں کہوں گا میں پہلے کالے پہ بات کرتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک نہایت ہی اہم کتاب کی تقریب رونمائی میں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ بے شمار کتابیں، خاص طور پہ شاعری کی کتابیں
منصہ شہود پر آتی ہیں، لیکن بہت کم ایسی کتب ہوتی ہیں جنہیں قبول عام کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کتاب کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب قبول عام کی طرف جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 26-27 سال کا وقفہ یہ ایک غیر معمولی وقفہ ہے۔ ہم لوگ بھی کتابیں چھپواتے ہیں، اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بعض لوگ تو 40-50 کتابیں اس دوران چھپوا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شاعر کتاب چھپوانے سے زیادہ اپنی شاعری کے ساتھ کمیٹڈ ہو، تو یہ ان شعراء میں آتے ہیں۔ ایک اور بات جو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر ابھی جس کی طرف اشارہ شکیل جاذب بھی کر رہے تھے، یہ عجیب ایک اتفاق ہے کہ میڈیکل کالجز میں اور پروفیشنل کالجز میں، جیسے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اس میں ادب کی ترویج خود بخود ہوتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی وہاں ایسے ایسے شاعر، اتنے خوبصورت شاعر پیدا ہوتے ہیں جو کہ اور دوسری جامعات میں بھی نہیں ہوتے، حالانکہ وہاں پہ کوئی بھی پروفیشنل مضمون جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا، ان کے اپنے مضامین ہوتے ہیں۔ یو ای ٹی میں جو ہے وہ انجینئرنگ کے ہیں، اور میڈیکل کالجز میں خالص میڈیکل کے مضامین ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنل کالجز میں جو لوگ شاعری کا آغاز کرتے ہیں، ان کا ایک خاص فریم آف مائنڈ ہوتا ہے، ان کی اپروچ کافی حد تک سائنٹیفک ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پڑھائی جو ہے اس کے تیور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میں جب ڈاکٹر صاحب کی کتاب آخر کار پڑھ رہا تھا تو میرا یہ یقین اور مستحکم ہوا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے جب شاعری کرتا ہے تو اس کے تیور مختلف ہوتے ہیں، وہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس کو اپناتا ہے۔ یہ موقع وہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا تفصیلی تجزیہ کریں، کیونکہ یہ محفل جو ہے وہ تو ایک مبارکباد کی محفل ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک اشعار ان کے پیش کروں گا ایک پس منظر کے ساتھ، کہ آپ دیکھیے کہ غزل جو نئی غزل ہے اس میں جو نئے مضامین ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں۔ فرائڈ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز لکھی تھی صدی کے شروع میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس میں ترمیم کی، اور 1920 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے وہ جو ان کی پرانی پلیئر تھیوری تھی اس کو انہوں نے چینج کیا اور نیا ایک آئیڈیا اس میں دیا، اور اس میں ایک اس کا کانسیپٹ تھا کہ ریپیٹیٹو پرماننس، ایک امیج جو ہے وہ مستقل آتا رہتا ہے اور پھر پردے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور خواب بھی جو ہے اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس پس منظر میں یہ شعر دیکھیے۔ ایک کئی دن سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شخص، خواب کا دیکھنا سونے سے نہیں ہے مشروع۔ اسی طرح ایک سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ کمپارٹمنٹلائزیشن کا ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ذہن کے اندر اس کے مختلف خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ خانے ہوتے ہیں۔ تو اس کمپارٹمنٹلائزیشن کے حوالے سے آپ ذرا یہ شعر دیکھیے۔ ہر محبت کے لیے دل میں الگ خانہ ہے، ہر محبت اسی خانے میں گزر جاتی ہے۔ کمپارٹمنٹلائزیشن کا یہ دیکھیے آپ کہ دل میں ہر شخص کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی پانا کسی کھونے سے نہیں ہے مشروع۔ اب خالص اگر ہم غزل کے محاسن کی طرف آئیں تو یہاں اساتذہ اکرام موجود ہیں، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، کہ غزل کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ تلازمہ کاری کو کہا جاتا ہے، یعنی
पहला मिसरा जो लिखा गया है, अगर हम उसको एक हाइपोथेसिस समझ लें तो दूसरा नीचे वाला मिसरा उसकी वकालत करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। ये है तलाज़मा कारी। और असातिज़ा कहते हैं कि जिस शेर में तलाज़मा नहीं होता है या तलाज़मा अदम तलाज़मा जो है वो एक गुनाह कबीरा की तरह वो समझते हैं। तलाज़मा के पस मंज़र में आप एक शेर मैं आपको पेश करता हूँ। इस तरह का शेर मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं और ना सुना है। असातिज़ा ने बहुत बड़े बड़े शेर कहे हैं तलाज़मे पे। शेर देखिए, एक अधूरा सा इश्क मैं और तुम, मिल मिलाकर अढ़ाई बनते हैं। क्या मतलब हुआ? एक मैं, एक तुम, दो हो गए, अधूरा इश्क अढ़ाई हो गए। ये है तलाज़मा कारी। ख़वातीन व हज़रात, बहुत हैरत होती है जब बहुत बड़े बड़े लोग और मुस्तनद शुअरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ी ढटाई से कहते हैं कि गज़ल में मज़ामीन का होना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो गोया गज़ल क्राफ्ट है, क्या ये खेल, क्या ये सिर्फ काफ़िया पैमाई है? मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से उस शेर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिसके अंदर मज़मून ना हो। खूबसूरती इस किताब की ये है कि आपको बादिउन नज़र में जो नहायत सलीस सादा अशार नज़र आएंगे, वो अपने अंदर कितनी गहराई और गहराई लिए हुए हैं। ये दो शेर तो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। इस तरह के बेशुमार शेर इस किताब में हैं जिसका पस मंज़र इतना गहरा है कि हैरत होती है। तहदारी मानी जो है वो खाली लफाजी का काम नहीं है। मानी की तहदारी जो है वो इस तरह भी होती है, वो साइंसी हवालों से भी होती है जो इन्होंने की। ये वो नया ज़ाविया है जो इन्होंने इस किताब में दिया है कि इसमें उन्होंने अदब और साइंस का एक खूबसूरत ब्लेंड हमारे सामने गज़ल की सूरत में पेश किया है। और उस चीज़ को आप ज़हन में रखिए कि गज़ल जल्दी रास्ता नहीं देती। गज़ल गोई इंतहाई मुश्किल काम है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे टाइट रोप वॉक होती है। आप दो पहाड़ियों के दरमियान जो रस्सा कसा हुआ होता है उस पर चलने का नाम गज़ल है। तो डॉक्टर साहब उस पर बड़े सहूलत से चलते हैं। ये इनको अता है। तो ये खालिस गज़ल के शेर अभी शकील ने पढ़ा था, तो वो रेपिटेशन के बावजूद मैं फिर पढ़ना चाहूँगा कि देखिए आप कि किस खूबसूरती से वो कहते हैं कि अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल न थे, तुम अगर फूल ना होते तो हमारे होते। ईमायत और बरजस्तगी, ये दो चीज़ें हैं जो गज़ल बनाती हैं। और ये दोनों खूबसूरतियाँ, ये दोनों महासिन इस किताब की गज़ल के बहुत सारे अशार में आपको मिलेंगी। और डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ कि आप देखिए स्टेज पे साहिब सदारत को आप देखिए। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, किशोर नाहिर साहब यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। ये हमारे दौर के सबसे बड़े दानिश्वर, सबसे बड़े अदीब हैं जिनके साए में हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने, एक तो ये बड़ी खुशी हुई जब बड़े भाई ने एक शायर की हैसियत से अपने छोटे भाई को एक खिराज मोहब्बत पेश किया। मैं आखिर में जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के इन अल्फाज से अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो फ़लैत पे लिखते हैं कि एक तो ताज़ा कारी को उन्होंने सराहा है, दूसरा कहते हैं कि अशफाक नासिर ने एक भी शेर मुशायरे की ज़रूरत के तहत नहीं लिखा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ख़वातीन व हज़रात। हमारे यहाँ मुशायरा तो एक रिवायत है हमारी, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मुशायरा पढ़ते हैं और उसके बहाव में बह जाते हैं,
دیکھا گیا ہے کہ عموماً وہ فرمائشی اشعار کہتے ہیں. وہ غزل جو کہ ہٹ ہو گئی، اور آج کل تو ریٹنگ اور ہٹ اور ریٹنگ یہی تو آج کل کے کلیشز ہیں، تو وہ وہی لکھتے ہیں. افتخار عارف صاحب کا یہ جملہ اس چیز کو بھی ثابت کرتا ہے کہ کیوں 27 سال کے بعد کتاب آئی، اور یہ جملہ ان کے آنے کے لیے ایک دعا بھی ہے. چنانچہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک نہایت خوبصورت کتاب کی اشاعت پر دلی مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اسی دوران میں اس تقریب میں معروف صحافی جناب سلیم صافی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میں اب مہمان خصوصی اور صاحب صدر کی طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ اپنے کلام سے نوازیں، اور پھر جی ڈاکٹر صاحب. میں بڑا خوش نصیب آدمی ہوں، اور میں برملا اس کا اظہار کروں گا کہ مجھے اس نے دوستوں جیسے بھائی اور بھائیوں جیسے دوست دیے، اور افتخار عارف صاحب اور آپا کشور جیسے برگدوں کی چھاؤں ہمیں عطا کی. میں آپ سب دوستوں کا اور افتخار عارف صاحب کا، آپا کا، حمید شاہد صاحب کا، ڈاکٹر وحید صاحب کا شدید بہت شکر گزار ہوں. کچھ شعر میں بس. دشت ہو سکتا ہے زندان نہیں ہو سکتا، دشت ہو سکتا ہے دل محبت میں پریشان نہیں ہو سکتا، دشت ہو سکتا ہے زندان نہیں ہو سکتا، دل محبت میں پریشان نہیں ہو سکتا. مجھ کو کانٹوں نے ششو پنج میں ڈالا ہوا ہے، مجھ کو کانٹوں نے ششو پنج میں ڈالا ہوا ہے، اس قدر راستہ آسان نہیں ہو سکتا. دیر سے آئے ہوئے شخص سے کہنا ہے مجھے، دیر سے آئے ہوئے شخص سے کہنا ہے مجھے، اب کوئی وعدہ و پیمان نہیں ہو سکتا. دیر سے آئے ہوئے شخص سے کہنا ہے مجھے، اب کوئی وعدہ و پیمان نہیں ہو سکتا. شہر کا شہر اسے دیکھنے آیا ہوا ہے، شہر کا شہر تو نادان نہیں ہو سکتا. اور ایک غزل کے کچھ شعر اور. کوئی بچھڑے تو اسے ہجر منانے دیجئے، کوئی بچھڑے تو اسے ہجر منانے دیجئے، گریا کرتا ہے کرے گائے تو گانے دیجئے. ہجر کا بوجھ ہے الفاظ سے اٹھنے کا نہیں، ہجر کا بوجھ ہے الفاظ سے اٹھنے کا نہیں، رونے والوں کو تسلی نہیں شانے دیجئے. ہجر کا بوجھ ہے الفاظ سے اٹھنے کا نہیں، رونے والوں کو تسلی نہیں شانے دیجئے. مالک عصر ازل آپ کے شایاں تو یہ ہے، مالک عصر ازل آپ کے شایاں تو یہ ہے، چند لمحے کوئی مانگے تو زمانے دیجئے. مالک عصر ازل آپ کے شایاں تو یہ ہے، چند لمحے کوئی مانگے تو زمانے دیجئے. ابھی انجان ہیں نادان ہیں نو بارد دشت، ابھی انجان ہیں نادان ہیں
نو وارد دشت حضرت عشق سے کہنا ہے کہ جانے دیجئے، ابھی انجان ہیں نادان ہیں نو وارد دشت، حضرت عشق سے کہنا ہے کہ جانے دیجئے، مرشدہ لوگ تو مٹتے ہی چلے جاتے ہیں، مرشدہ لوگ تو مٹتے ہی چلے جاتے ہیں، مجھ پہ جو عشق میں گزری ہے بتانے دیجئے، جانتا ہوں شب ہجراں کی طوالت اشفاق، جانتا ہوں شب ہجراں کی طوالت اشفاق، لوگ اندازے لگاتے ہیں، لگانے دیجئے۔ اور 3-4 شعر اور کے یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، میں نہ مجنوں ہوں نہ مجنوں کا زمانہ میرے دوست، ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے، ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے، کبھی فرصت میں مجھے دیکھنے آنا میرے دوست، شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے، شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے، عمر ڈھل جاتی ہے جلدی پلٹ آنا میرے دوست، روز کچھ لوگ شام ڈھلنے سے فقط شام نہیں ڈھلتی ہے، عمر ڈھل جاتی ہے جلدی پلٹ آنا میرے دوست، روز کچھ لوگ میرے شہر میں مر جاتے ہیں، روز کچھ لوگ میرے شہر میں مر جاتے ہیں، عین ممکن ہے ٹھہر کر چلے جانا میرے دوست۔ ڈاکٹر صاحب کا خوبصورت کلام آپ نے سنا، یہ ایسا کلام ہے کہ جو اپنی تشریح بھی خود ہے، اپنی توصیف بھی خود ہے اور اپنی تعریف بھی خود ہے۔ شعر کی سب سے بڑی تعریف شعر خود ہی ہے۔ جو شعر اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا، اس شعر کو کوئی نقاد، کوئی قاری، کوئی تعریف کرنے والا اسے نہیں منوا سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو شعر سنائے ہیں وہ آپ کے سیدھا آپ کے دل میں اترے۔ شعر کی اس سے بڑی پہچان، شاعر کی اس سے بڑی پہچان اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نہایت ادب سے آپ کی، ہماری، ہم سب کی آن، ہم سب کی شان کشور ناہید صاحبہ، جنہیں ہم پیار سے کشور آپا کہتے ہیں، اردو ادب کی، اردو شاعری کی، اردو کے مختلف حوالوں سے ادب کا ایک وہ نام جس نے پوری دنیا میں اردو ادب کی شناخت بنائی ہے، محترمہ کشور ناہید سے بصد نیاز التماس ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے۔ شکریہ اشفاق، اتنے سارے دوستوں سے بے ساختہ ملاقات کا یہ شرف مجھے بہت اچھا لگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تازہ تازہ روٹی کھانے کا تو بڑا مزہ آتا ہے، اور تازہ تازہ کتاب آئی ہوئی ہو اور اتوار کے دن آئی ہو تو پھر یہ یقین نہیں آتا کہ اس نے ہماری ایک اتوار کی چھٹی ہوتی ہے وہ بھی یہ لے گیا۔ بیٹھ کے میں نے پہلے کوشش کی کہ دیباچہ پڑھوں، دیباچے میں ایٹا بیٹا مینا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو میں نے کہا یہ بندہ فلاسفر ہے کہ صوفی ہے کہ جادوگر ہے کہ ہر فقرے میں ایک زائدگی کا پہلو نظر آتا ہے، اور زائدگی میں کوئی کبھی زندگی بھی آ جاتی ہے اور کبھی شخص بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ باتیں ایک دفعہ پڑھا میں نے، پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر میں نے کہا کہ کیا اس کا تعلق اشفاق کی غزلوں سے ہے؟ جو 3-4 شعر انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ اس تعلق سے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے
ایک تصویر جو اشفاق کی ان کے ذہن میں تھی، شیر کی تصویر نہیں، اشفاق کی تصویر، وہ انہوں نے اپنے دیباچے میں لکھ دی ہے۔ شیر کچھ اور چاہتا ہے۔ شیر کیا چاہتا ہے؟ شیر چاہتا ہے کہ اس کے اندر ایک بے ساختگی ہو، اور یہ وہ پل صراط ہے اس کے اوپر گزرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نیچے اتر جائے تو وہ شیر نہیں رہتا، اور اگر صحیح رہے تو شیر پھر کہتا ہے مجھے پڑھو، مجھے سنو، مجھے سمجھو۔ اشفاق کی کو میں 3-4 سال 50 سال بھی سے جانتی ہوں، اور کیسے جانتی ہوں؟ اسی بے ساختگی کے حوالے سے یہ آیا تھا جس بے ساختگی کے حوالے سے یہ غزل لکھتا ہے۔ پتہ چلا ایک جراح ہے، سرجن ہے، اور لوگوں کے زخم سیتا ہے۔ کتاب میں اس کو مصفی بن کے تلاش کرنے لگی کہ کسی کے دل کا کوئی زخم ہوگا تو اس کو سیتا ہوگا، اور پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو میں نے کتاب میں جگہ جگہ رات کو بیٹھ کے نشان لگائے اور بیٹھ کے گلاس بنایا، اور پھر پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، پھر پڑھا پھر چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے اندر یہ بے ساختگی 18 سال کی عمر میں تھی، لیکن بعد میں اس میں بہت سی طبیعتیں شامل ہو گئیں جن میں میری طبیعت نہیں تھی، اور پھر مجھے دوسروں کے اساتذہ بھی یاد آئے، لیکن پھر میں واپس پلٹتی ہوں دیواچے کی طرف، اور وہ اقبال، غالب اور شوپنہار کو حوالہ دیتے ہیں اپنے دیواچے میں۔ پھر میں روکتی ہوں کہ آخر اشفاق نے ان چیزوں کا تلازمہ اپنی شاعری میں کہاں پیش کیا ہے، وہ مجھے نہیں ملتا۔ لیکن مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ، اور کہا بھی میں نے کئی دفعہ اشفاق سے، کہ شاعری کرنا، شاعری لکھنا اور شاعری کو جاری رکھنا، یہ 3 منزلیں الگ الگ ہیں۔ شاعری تو ہم بچپنے میں، اپنے جوانی میں، شروع میں عشق نہ کر کے بھی عشق پہ غزلیں لکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں عشق کیا ہے کہ نہیں، اس نے سمرا کے ساتھ کے بغیر عشق کے غزلیں لکھ لی، لیکن یہ عشق نہ کر کے بھی شاید اس سے غزلیں لکھ لی ہوں گی، کیونکہ بے ساختگی اس کی یہاں بہت ہے۔ بے ساختگی کی انتہا یہ ہے کہ آپریشن کرتے کرتے میں ہسپتال میں تھی تو میرے کمرے میں آ کے کہنے لگا تازہ غزل ہوئی ہے، میں سنانے لگا، جلدی جلدی سناؤں گا، جلدی میں آپریشن تھیٹر جانا ہے۔ ایسی تازہ غزلیں ہم نے اس سے، تبھی میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا روٹی کا۔ لیکن میں ایک چیز جو مجھے اپنے بارے میں یاد آتی ہے، وہ اس سے مطابقت کرتے ہوئے، اور اکبر بھائی سے بھی، اور جو بھی نوکری پیشہ ہیں ان سب سے مطابقت کرتے ہوئے، کہ میں کبھی گاڑی چلاتے چلاتے شعر آ جاتا تھا تو میں گاڑی روک کے شعر لکھ لیتی تھی، کبھی فائل دفتر کی نکالتے ہوئے شعر آ جاتا تھا شعر لکھ لیتی تھی، کبھی ہنڈیا بھونتے ہوئے کاغذ رکھا ہے اس پہ داغ لگ گیا تیل کا بھی، اور وہاں غزل لکھ لی۔ تو اس کے پاس تو موقع ہی نہیں ہوتا آپریشن تھیٹر میں، نہ قلم ہوتا ہے اور نہ دوسروں کا خون تو کرتا ہے، اپنا خون تو وہاں نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنا خون کس وقت کرتا ہے؟ جس خون جگر سے یہ اپنی شاعری کو یہ ترتیب دیتا ہے۔ اور پھر 6 سالوں میں 160 غزلیں، میں 2 سال میں 10 غزلیں لکھی، یہ الگ بات کہ 50 نظمیں لکھی، کیونکہ پیٹرن بدلتا رہتا ہے۔ جو اسلوب ہے اس میں جو چیز 1-2 لوگوں نے ادا کی ہے کہ زندگی میں عشق کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو ڈھلتی جاتی ہے ہمارے ساتھ، دھوپ کی طرح عمر بھی ڈھلتی جاتی ہے، اور اس میں توازن پیدا کرنا اور زندگی کو قائم رکھنا شاعر کے یہاں آ جائے تو وہ بات اشفاق کی غزلوں میں جا بجا نظر آتی ہے۔ وحید نے بھی شعر پڑھے ہیں اور پہلے بھی پڑھے گئے ہیں، میں خود اشفاق کے شعر دوبارہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتی کہ اپنا ذائقہ، یہ جس طریقے سے اپنی غزل پڑھتے ہوئے خود بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا مزہ لیتا ہے۔ مجھے صوفی صاحب یاد آ جاتے ہیں، صوفی تبسم صاحب، وہ اپنی غزل سنتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ فریدہ خانم گا رہی ہے
اور وہ غزل سنتے ہوئے رونے لگے ہیں. میں نے کہا آپ یوسفی صاحب وہ جذبہ آپ کو یاد آتا ہے جس کے تحت آپ نے یہ شعر لکھا تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا جس طرح وہ گا رہی ہے. انہوں نے کہا تو لکھ رہی ہے نا, تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ کدی کدی بندہ اپنے اندر روندا ہے, کدی باہر روندا ہے. تو اشفاق کی خوبی یہ ہے کہ اس کو آپ ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھیں گے. اس نے اپنے اندر کا جو کہیں زخم شعر کی شکل میں ہمارے اندر ہوتا ہے وہ رفع کرنے میں, سرجری میں اس کو نبھاتا چلا جاتا ہے. اللہ کرے اس کو نبھانے کا شوق زندگی میں آگے کی منزلوں کو طے کرائے. لیکن ایک بات آخری میں, اور وہ یہ ہے کہ شعر کہنا اور برابر کے مصرے رکھنا یہ تو سب کو ہی آتا ہے. شعر کہنا اور اس کے میں پہلے مصرے سے دوسرا مصرع بڑھ کے کہنا یہ بہت کم شاعروں کو آتا ہے. اور اس عہد میں بھی کیا, ہر عہد میں نے بہت شاعر دیکھے ہیں, لیکن یہ کہ برابر کے مصرے چھوڑ دیتے ہیں, ایک مصرے کے شاعر کہلاتے ہیں وہ سب کے سب. یہ اشفاق کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل شعر کا شاعر ہے جسے شعر کہتے ہوئے بے تکلفی لفظوں سے برتنی آتی. اور لفظوں سے بے تکلفی برتنے کا مطلب ہوتا ہے لفظوں سے کھیلنا. جذبے اور لفظ کو کھیلتے ہوئے جب غزل ہوتی ہے تو پھر اشفاق ناصر یاد آنے لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات, میں اب نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں آج کی تقریب کے صاحب صدارت جناب افتخار عارف, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب افتخار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ المصطفیٰ. کشور, وحید, اشفاق, حمید اور تو سب میرے چھوٹے ہی ہیں, یہ بھی میرے چھوٹے ہی ہیں کشور کے علاوہ. کشور ساتھ کے ہیں, اس لیے خواتین و حضرات بہت ہی جب یہ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے تو اس میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے اور باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کے کیا جاتا ہے, اور اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ خود شاعر کو یقین نہیں آتا کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ درست بھی ہیں کہ نہیں. مگر بعض شعراء ایسے ہیں کہ جنہیں حیرت ہوتی ہے دیکھ کر. میری اشفاق سے شعر کی نسبت سے تو کچھ کہیں میں نے ان کو پڑھا ہوگا. عامر اور کے ہاں ایک دفعہ میں نے ان کو پہلی دفعہ بیٹھ کر سنا اور میں نے ان سے باقاعدہ شکیل سے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس سے کہو کہ اگر کوئی اور سلام اس کے پاس ہو تو وہ پڑھے. چنانچہ انہوں نے دوبارہ ان کو زحمت دی اور انہوں نے شعر پڑھے. آخر کار بہت اچھا مجموعہ ہے. ابھی یہ دیکھیے یہاں پر جتنے رحمان حفیظ نے گفتگو کی اور حسنین نے گفتگو کی, اختر نے گفتگو کی, حمید نے گفتگو کی, یہ سب جو ہیں یہ ادب کے پریکٹیشنر لوگوں میں ہیں. یہ ادب کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی نہیں معلوم, آپ یقین کریں گے کہ مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. یہ معلوم تھا کہ ان کے بھائی آئی جی ہیں, مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اشفاق کرتے کیا ہیں. تو میں نے ابھی وحید میاں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا اور مجھے ڈر لگا کہ خدا نہ کرے کہ مجھے ان سے واسطہ پڑے. بہرحال اشفاق کی دیکھیے شاعری کے بارے میں سب بہت ساری باتیں ہزاروں برسوں سے کی جا رہی ہیں, اور اس کی شاعری کی تعریف اور اچھی شاعری. مجھے تو جب اچھی شاعری کا ایک ہی معیار معلوم ہوتا ہے, میں پڑھ کے اگر اس کے خوش ہوتا ہوں تو بس وہ اچھی شاعری ہے میرے لیے. تو اچھی غزل یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک غزل پڑھ کر اگر 2-4 دن کے بعد دوبارہ وہ غزل پڑھنے کی خواہش ہو
تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت اچھی شاعری ہے. اس لیے کہ جو اچھی شاعری ہوتی ہے اس میں ایک پڑھت سے زیادہ آپ کو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ ایک شاعری ایک ہی مصرے میں ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں. ابھی وحید نے ایک بات کہی، تلازمے کی، اور جو ہماری یہ موقع اس کا نہیں ہے، مگر اللہ کا بہت شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پروفیسرز کو نہیں بلایا، وگرنہ وہ جو مضامین باندھتے ہیں آپ یقین کیجئے گا کہ لسانی فلسفے کی تمام جو بنیادی مراحل ہیں اور مسائل ہیں وہ سب اس غریب کے کندھے پہ رکھ کے اڑا دیتے ہو اور آپ کو سلا دیتے ہو اور شعر سے بھگا دیتے ہو بالکل. اور شاعری سمجھانے کی چیز نہیں ہے، شاعری پڑھنے کی چیز ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی چیز ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ کیا مصرع ابھی پڑھے گئے، مصرے پڑھے گئے، غزلیں پڑھی گئیں. اب سہولت سے شعر کہنا، یعنی ہر شاعر، کوئی آدمی اگر یہ کہے، کوئی اچھا شاعر اگر آپ سے یہ کہے کہ میں نے یہ فی البدی لکھا ہے اور یہ میں نے برجستہ لکھا، کبھی یقین نہ کیجیے گا. اس لیے کہ اچھا شاعر جو ہے، اب یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اب میں ان کے سامنے ادھر کا منہ کر کے کہتا ہوں، میک اپ کرنا جو ہے وہ خواتین پر کو جائز ہے اور ان کو ضرور کرنا چاہیے اور ان کو خوش جمال نظر آنا چاہیے، لیکن یہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میک اپ کیا ہوا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ خاتون میک اپ کر کے آئی ہیں تو سارا مزہ ان کے غازے کی طرح کرکرا ہو جائے گا. بالکل اچھا شعر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں لفظ رکھے جاتے ہیں، اس میں برابر کے لفظ رکھے جاتے ہیں، بحر کا انتخاب ہوتا ہے، در و بست دیکھا جاتا ہے، اس کی موسیقی دیکھی جاتی ہے. کیسے آ جاتی ہے آنکھوں میں یہ کاجل کی لکیر کچھ بھی نہیں معلوم، مگر آ جاتی ہے. اچھا شعر جو ہے جب بھی کہا جاتا ہے، اب یہ جو ہے آپ کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے 25 سال 30 سال شعر نہیں کہے. یہ جو بلاک ہے یا احتیاط ہے یا مجھے نہیں معلوم یا دلہن سے ڈر کے نہیں لکھے یا کیا کیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں میری طرح، اور میں نے تو کبھی اس طرح کے شعر لکھے نہیں. مگر جب یہ لوگ اس طرح کے شعر لکھتے اور یہ کہتے ہوتے نا کہ عشق میں مبتلا وغیرہ ہونا، اچھا عشق میں مبتلا میں تو کبھی ہوا نہیں، 80 برس کی میری عمر ہونے آئی. اور یہ بات دوسری بات جو یہ کہی، کسی نے کہی کہ وفور جو ہے، شدت اور وفور، اور آپ ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کیا کیجیے. یہ انٹینسٹی جو ہے نا، انٹینسٹی ہوتی ہے. اور یہاں سب بچے بیٹھے ہوئے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو ایک تصور ہے توفیق کا، توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق یہ نہیں ہے کہ اچانک آپ کو کوئی بات سوج جائے. توفیق یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ نیت کر رہے ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توفیق کو دیکھ کر، آپ کی توجہ کو دیکھ کر اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور اس میں تو پھر آپ اس کو لکھنے لگتے ہیں، آپ کو عمل کرنے کی توفیق. یہ ہے توفیق. چنانچہ بیٹھے بٹھائے آپ کو توفیق نہیں ہوتی. توفیق اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی مسئلے پر سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی بات کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تب کہیں سے کوئی خانہ آپ کی طرف کر دیا جاتا ہے اور آپ شعر لکھ لیتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے بھی شعر ہوتے ہیں کہ ہم لکھ لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں معلوم یہ ہم ہی نے لکھے تھے، کسی اور نے لکھے تھے. اب یہ جو اس کی وحیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بہت اچھی نظمیں ہم شاعر ہوتے ہیں. اس میں اس نے کریٹیوٹی کی جو پروسیس ہے اس کو بہت عمدگی سے بیان کیا ہے. یہ سب ہوتا ہے، تلازمہ بھی رکھا جاتا ہے، رعایت بھی رکھی جاتی ہے، یہاں میں تناسب بھی ہوتا ہے، تجنیس بھی ہوتی ہے، اور صنعتیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ سب اوپر سے چھڑکی نہیں جاتی، یہ خود بخود اس میں
آتی چلی جاتی ہیں اور اس کو کرتے نہیں ہیں، پالش کرتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لکھا اور آپ سمجھ گئے. اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، مگر آپ اس کو چزل کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، اس کو ریرائٹ کرتے ہیں. ایک ڈرافٹ کو کئی دفعہ لکھتے ہیں. ہمارے دوست تھے جان ایلیا، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. بظاہر وہ بہت ہی میں کوئی لفظ استعمال کروں تو وہ سب نفی میں جائے گا، بالکل وہ مبتلا آدمی تھے. اب آپ کسی بھی چیز میں مبتلا انہیں کر لیجیے. تو وہ 60 برس کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ شاید شائع ہوا. وہ ہم سب سے سینئر تھے. اچھا، بعض لوگ تھے جن کے یونیورسٹیوں میں مجموعے شائع ہو جاتے ہیں، اچھے مجموعے ہوتے، وہ بھی اچھے ہوتے، لیکن جنہیں دور جانا ہوتا ہے انہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، اور ان کا جو قصہ ہوتا ہے انہیں غور کرنا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ لکھنا ہوتا ہے. میں نے ان کو اشفاق کے بارے میں میں نے ایک فقرہ یہ لکھا، تو خود مجھے تو کوئی آدمی میرا مخالف ہو جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ طے کیا ہے کہ آپ کو عزت دی جائے گی تو کوئی آدمی دنیا کا مجھ سے وہ فضیلت لے نہیں سکتا، چاہے وہ ایک ساتھ ہو، کچھ بھی ہو. اور جس کو اس نے شعر کہنے کی لیاقت دی ہے تو بڑا ہنر دیا ہے، اللہ نے بہت اس کو منتخب کیا ہے. تو جن لوگوں کو شعر کی نعمت عطا کی گئی ہے وہ بڑے خاص لوگ ہیں، اور پروردگار عالم نے خلق خدا کو ان کی طرف ابھی دیکھیے آپ، ابھی کہا گیا نا کہ یہاں شاعروں کی تعداد کم ہے. شاعروں کی تعداد کا کم ہونا آپ کی شعر کی فضیلت کا سبب ہے. یہ اچھی بات ہے. جتنے آپ کے حاسد پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی توفیقات میں اضافہ کرے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس جہت نعمت میں آپ سے حسد کیا جائے گا پروردگار عالم اسی جہت نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. یہ بالکل ایک پکی بات ہے. تو اشفاق ناصر آپ کی جو یہ کتاب ہے آخر کار آ ہی گئی ہے آخر کار. اور میں نے تو اس میں جو میں نے ان سے سنا ہے، ابھی دیکھیے رحمان نے کیسی محبت سے آپ پہ گفتگو کی، شعر انہوں نے لکھے، کتاب پڑھ کے انہوں نے لکھی. عثمان نے بہت اچھی دیکھی. عثمان تو شاید آپ سے ایک نسل سینئر شاعر ہے، وحید آپ سے سینئر شاعر ہیں. کشور سے تو آپ 3 4 5 نسلیں جونیئر ہیں اس لیے کہ کشور سے تو میں بھی جونیئر ہوں تو آپ کے لیے یہ باعث فضیلت ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کتاب کے بعد اگر آپ کو مشاعروں میں زیادہ بلایا جانے لگا جائے تو احتیاط ضرور کیجیے گا. مشاعرے میں شاعر بہت مارا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کیا ہوتا ہے، ایک مشاعرے میں اس کو ایک شعر پہ داد ملی اور وہ سمجھا کہ یہ جب اس طرح کا شعر آتا ہے، یہ اس طرح سے میں پنچ لائن دیتا ہوں، اس موضوع کو میں لکھتا ہوں تو خلق خدا کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جو داد اورینٹڈ شاعری ہوتی ہے وہ شاعری نہیں ہوتی، وہ وہیں رہ جاتی ہے. شاعری وہی ہے، کہیں آپ نکل کے نہیں کھیل سکتے. نکل کے کھیلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں. اور رہ گیا عشق، تو عشق کے لیے کسی شخص کا ہونا نہ ہونا میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں تو مبتدی ہوں، لیکن میں یہ کروں کہ کوئی حرج نہیں ہے. دل کے معاملوں کے بیچ عمر کہاں سے آ گئی، تو یہ تو ایسا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آپ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے جسے آپ باطن وغیرہ سے ممکن ہے، آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں اور طرح طرح کے امراض کے ڈاکٹر ہیں تو آپ ممکن ہے اس کے قائل نہ ہوں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ اندر کہیں کوئی اور چیز ہے جو عقل سے مختلف ہے.
ہے نہیں، اور عقل سے وہ جو ڈائمنشن ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری گرفت میں بھی نہیں آتی، اور اس کو گرفت میں لانے کا کوئی سبب بھی نہیں ہے۔ تو بس شعر لکھے جائیے، اسی جتنی آسانی سے آپ شعر کہتے ہیں اور جتنی سہولت سے آپ شعر کہتے ہیں۔ میں جب ابھی میری ایک ہی کتاب آئی تھی تو مجھ کو ایک نصیحت میرے بزرگ نے دی تھی، وہ نصیحت آپ کو میں کرتا ہوں، کسی کی نقل میں شعر نہ لکھیے، کسی کے لغت کے اتباع میں شعر نہ لکھیے، فیشن میں شعر نہ لکھیے، مگر سچ لکھیے، جو بھی آپ کے دل کا سچ ہو وہ لکھیے، اور سچ کی حفاظت کرنا پروردگار عالم کی بڑی مہربانی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اشفاق کے حوالے سے تو خیر گفتگو کی ہی، لیکن کچھ ایسے باریک نکتے اور ایسی باتیں بتائیں جو زندگی میں بہت کم اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بزرگوں کی صحبت نصیب ہو اور ان سے اس طرح کی باتیں، ایسی پتے کی باتیں، ایسے کام کی باتیں سننے کو ملیں جو ہم سب کے لیے ایک جو خاص طور پر وہ لوگ جو شعر کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے یا ادب کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے دوست ظہیر صاحب ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک غزل جو ہے وہ کمپوز کی ہے، تو بس 5-7 منٹ آپ جو ہے وہ آپ کو زحمت ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت انہوں نے غزل کمپوز کی ہے۔ جی 4 شعر جی مجھے 2 غزلوں کا ہی کہا گیا تھا اور میں 2 ہی سناؤں گا، اور اس کے 4 شعر ہی پڑھوں گا۔ 4 ہاں 6 بجے سے میں ویٹ کر رہا تھا، 27 سال بعد مجھے بھی یہ موقع ملا ہے، اور اتنی نایاب سماعتیں جب سامنے ہوں تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ خوش قسمتی کے دن بڑے کم آتے ہیں۔ اجازت جی ساری اس کا چارہ بھی کوئی چارہ گراں ہوتا ہے، اس کا چارہ بھی کوئی چارہ گراں ہوتا ہے، کیا کروں وہ میری آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کا چارہ بھی کوئی چارہ گراں ہوتا ہے، کیا کروں وہ میری آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کا چارہ اب تو وہ حال ہے کانٹوں بھری ٹہنی کوئی، اب تو وہ حال ہے کانٹوں بھری ٹہنی کوئی، پاؤں پڑ جائے تو راستے کا گماں ہوتا ہے، پاؤں پڑ جائے کیا کروں وہ
کا چارہ اس کہانی میں جہاں میں ہوں یہاں صحرا تھا، اس کہانی میں جہاں میں ہوں وہاں صحرا تھا، اور جہاں تم ہو میرے دوست وہاں ہوتا ہے، کیا کروں وہ میری آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کا چارہ بھی کوئی چارہ گراں ہوتا ہے۔ بس اسی ڈر سے سخن کرتا نہیں ہوں اشفاق، بس اسی ڈر سے بس اسی ڈر سے سخن کرتا نہیں ہوں اشفاق، بات جس سے بھی کروں اہل زبان ہوتا ہے، بات جس سے بھی کروں اہل زبان ہوتا ہے، کیا کروں وہ میری آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، اس کا چارہ بھی کوئی چارہ گراں ہوتا ہے۔ بہت پرانی یہ غزل ڈاکٹر صاحب کی مجھے یاد ہے، جیسے 27 سال کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ کافی پرانی کمپوزیشن ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہوں گے کہ ایک بھائی ایک شاعر کی عصمت، لیکن ہمیں جب میوزک کی تھوڑی تلاش کرانی پڑتی ہے تو ہم پھر ان سے ہیلپ لیتے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کے لیے یہ نیا ہوگا کہ یہ جو میں اب کمپوزیشن سنانے لگا ہوں اس میں 10% پارٹ میرا ہے اور 90% ڈاکٹر صاحب کا ہے، یاد رکھیے گا۔ یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست، میں نہ مجنون ہوں نہ مجنون کا زمانہ میرے دوست، یاد رکھے گا میرا کون فسانہ میرے دوست۔ ہجر انسان کے خد و خال بدل دیتا ہے،
मरे रे सा ग मद मद रे रे सा हिजर इंसान के खदो खाल बदल देता है। कभी फुर्सत में मुझे देखने आना मेरे दो, याद रखेगा मेरा कौन फसाना मेरे दो। शाम ढलने से फकत शाम नहीं ढलती है, शाम 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 ढलने से फकत शाम नहीं ढलती है, उम्र ढल जाती है जल्दी पलटाना मेरे दो। मैं न मजनू हूँ न मजनू का ज़माना मेरे दो। रोज कुछ लोग मेरे शहर में मर जाते हैं, रोज रोज कुछ लोग रोज कुछ लोग मेरे शहर में मर जाते हैं। ऐन मुमकिन है ठहर कर चले जाना मेरे दो, ऐन मुमकिन है ठहर कर चले जाना मेरे दो। मुझको बतलाना मोहब्बत को गंवा कर इशफाक, मोहब्बत को गंवा कर मुझको बतलाना मोहब्बत को गंवा कर इशफाक। हाथ लग जाए अगर कोई खजाना मेरे दो, हाथ लग जाए अगर कोई खजाना मेरे दो। याद रखेगा मेरा कौन
فسانہ میرے دوست، میں نہ مجنون نہ مجنون کا زمانہ ہے دوست۔ بہت شکریہ ظہیر بھائی، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اشفاق کی غزلیں سنائی، خوبصورت اشعار، خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت آواز میں، ان کا اثر اور بھی اس کو کہتے ہیں کہ دو آتشہ نشہ ہونے والی بات ہے۔ بہت سارے ہمارے مہمان، بہت سارے دوست، اس شہر کے جتنے بھی نمائندہ شعراء اور ہمارے قریبی دوستوں میں افضل خان صاحب ہیں، انجم سلیمی صاحب مجھے ابھی نظر آئے، میں نے پہلے پوچھا بھی تھا، طلعت منیر صاحب ہیں، سب دوستوں کا، سب احباب کا بہت شکریہ۔ شمون ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور افتخار عارف صاحب، اشفاق آپا، ان سب کے میں اشفاق کی طرف سے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سب حاضرین کے لیے ریفریشمنٹس کا انتظام ہے، تو چلیے ہمارے ساتھ ریفریشمنٹ